वेलकम टू फ्रेश मना ब्लेसिंग्स। मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जो तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। मोहतरम व्यूवर, खुदा में आपकी सलामती हो। आपका शुक्रिया कि आपने मेरे इस वीडियो पैगाम को देखने के लिए वक्त निकाला। तो बराह मेहरबानी शुरू से आखिर तक तमाम नुकात को बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सी कीमती बातें आपको मिलने वाली हैं, बहुत से कीमती सबक हासिल करने वाले हैं। अगर आप एक प्रीचर हैं तो आपको बहुत से पैगामात के लिए बहुत से नुकात इस पैगाम में से मिलेंगे। तो खुदामद आपको बरकत दे और इसी किस्म की और भी वीडियोस इस चैनल पर ज़रूर देखते रहा कीजिए। तो कलाम मुक़द्दस में पैदाइश की किताब के 4 बाब की 2 आयत में हम लिखा हुआ देखते हैं कि काइन और हाबल जो आदम और हवा के बाद पहले 2 इंसान थे ज़मीन पर, दूसरे 2 यानी पहले तो आदम और हवा हुए और दूसरे ये दोनों थे। तो इनमें से जो काइन था वो एक बड़ा और आला काम यानी दुनिया की नज़र में जिनको आला और बड़े काम समझा जाता है, एक बड़ा बिजनेसमैन था, एक ज़मींदार वो बना, क्योंकि दूसरी आयत में लिखा है कि वो खेती बाड़ी करता था, वो किसान था। तो आज की ज़ुबान में हम उसे कहेंगे कि वो एक लैंडलॉर्ड था, वो एक ज़मींदार था, वो उस वक्त का चौधरी था। जबकि हाबल भेड़ बकरियां चराने वाला था। तो रूहानी एतबार से अगर वो भेड़ बकरियां चराने वाला था तो इसका मतलब है वो एक चरवाहा था। लेकिन जब काइन ने अपने भाई से इस बात पर हसद किया कि खुदा ने काइन के हदिये को कबूल नहीं किया, काइन की कुर्बानियों को खुदा ने उस तरह इज्जत नहीं दी, इस मौजू पर मेरा एक और पैगाम मेरे इस चैनल पर फ्रेश मना ब्लेसिंग्स पर मौजूद है कि काइन और हाबल की कुर्बानियों में क्या फ़र्क था। तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। जब उसकी कुर्बानी को खुदा ने कबूल ना किया और हाबल की कुर्बानी को खुदा ने कबूल किया, उसे इज्जत दी, तो काइन को इस बात से हसद हुआ और उसने हाबल को कत्ल कर डाला। और इनके बारे में दूसरा पैगाम मैंने अपलोड कर रखा है चैनल पर कि काइन को जब खुदा ने सज़ा दी, उसे निकाल दिया अपने हुजूर से भी और माँ बाप के घर से भी उसे निकल जाने का हुक्म दिया। तो खुदा ने वो कहने लगा कि कहीं कोई मुझे फिर कत्ल ना कर दे। तो खुदा ने कहा कि नहीं, तुझे मैं कत्ल नहीं होने दूंगा, बल्कि उसके कत्ल की 7 गुना सज़ा मुकर्रर कर दी कि अगर कोई काइन को कत्ल करेगा तो उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। तो उस पैगाम को भी ज़रूर सुनिएगा। तो यहाँ इस पैगाम में बहुत से कीमती नुकात आपको मिलने वाले हैं। पैगाम को शुरू से आखिर तक सुनिएगा, किसी भी नुक्ते को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें से इस एक पैगाम में से बहुत से पैगाम आपको मिलने वाले हैं। तो जब खुदा ने उसे निकाल दिया तो बाद में हम पैदाइश 4 बाब के आखिरी हिस्सों में देखते हैं कि वहाँ लिखा है कि उसकी जो औलाद हुई, यानी काइन की जो औलाद हुई, वो औजार बनाने वाली, खेती बाड़ी के औजार बनाने वाले, वो लड़ाई के हथियार बनाने वाले, वो कुल्हाड़े वगैरह बनाने वाले और बांसुरी बजाने वाले बन गए। तो अब इन पेशों को आप देखें तो ये दुनिया में जूनियर पेशे समझे जाते हैं। इन पेशों को इख्तियार करने वाला कोई नवाबजादा नहीं कहलाता, वो कोई चौधरी नहीं कहलाता, वो
کوئی بڑا آدمی نہیں کہلاتا، بلکہ ہمارے پنجاب کے کلچر میں تو ان کو کمی کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو پہلے سب سے پہلا چودھری تھا، وہ پھر خدا نے جب اسے دھتکار دیا، جب اس نے خدا کا قصور کیا اور ایک راست باز کو قتل کیا، تو اس کے بعد خدا نے اسے کم تر بنا دیا، اس کو کہہ دیا کہ اب تو اگر زمیندارہ کام کرے گا بھی تو تجھے اس میں سے اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ اسے سزا ملی کہ خدا نے اس کا مقام اس سے چھین لیا اور اسے کم تر بنا دیا۔ تو اسی طرح آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی روش پر اور بھی کئی لوگ چلے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ تو دوسری مثال میں پیش کرنا چاہوں گا، مثالیں بہت ساری ہیں لیکن میں چند ایک جو بہت زیادہ مشہور ہیں ان کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، جن کے بارے میں اکثر ذکر جو ہے پیغامات میں لوگ سنتے رہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر میں مثال پیش کرنے جا رہا ہوں عیساؤ اور یعقوب کی، جو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ تو عیساؤ نے بھی جب پہلوٹے کا حق بیچ دیا، اس کے باوجود وہ باپ سے پہلوٹے والی برکت حاصل کرنے جا رہا تھا۔ اس موضوع پر میرا ایک پیغام موجود ہے، پہلوٹے کی برکت، تو اس کو بھی چینل پر آپ ضرور دیکھیے گا۔ تو اس عیساؤ نے یہ یعنی دھوکہ دہی کی لوگ، مجھے حیرت ہے لوگ یعقوب کو دھوکے باز کہتے رہتے ہیں، جی یعقوب کے معنی دھوکے باز ہیں۔ یعقوب دھوکہ نہیں، اس نے تو پہلوٹے کا حق خریدا ہوا تھا، اس نے خرید لیا ہوا تھا، باقاعدہ اس پہ لین دین ہوا تھا، اس پہ ڈیل ہوئی تھی۔ عیساؤ اپنے پہلوٹے کا حق بیچ چکا تھا، لیکن پھر بھی پہلوٹے کی برکت باپ سے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو خدا نے جو برکت یعقوب کے لیے مقرر کر رکھی تھی، عیساؤ نے اس مستقبل اور برکت کا قتل کرنا چاہا جو کہ خدا نے یعقوب کے لیے رکھی تھی، عیساؤ کے لیے نہیں رکھی تھی۔ جسمانی طور پر تو وہ یعقوب کو قتل نہ کر سکا، لیکن جب اس کے رویے سے اور اس کے اس ارادے سے، جب وہ یعقوب کو قتل کر دینا چاہتا تھا، اس کے اس ارادے کی وجہ سے یعقوب کو اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے ملک جانا پڑا، اور اس طرح ماں باپ کے ساتھ اس کی رفاقت ختم ہوئی۔ تو عیساؤ اس کی ماں باپ کے ساتھ رفاقت کے قتل کا باعث بنا۔ قتل صرف جسم کا نہیں ہوتا کہ صرف کسی نے کسی کے گلا کاٹ دیا، کسی کی گردن اڑا دی، کسی کے پیٹ چاک کر دیا یا سر پھوڑ دیا، کوئی ایسی یعنی کہ کسی بھی طرح چوٹ لگائی یا اسے بم سے اڑا دیا یا اسے گولی سے اڑا دیا تو وہی قتل ہے۔ قتل بہت سارے طریقوں سے ہے، کسی کا ذہن قتل کیا جا سکتا ہے، کسی کے احساسات کا قتل کیا جا سکتا ہے، کسی کی معاشیات کا قتل کیا جا سکتا ہے، کسی کے کاروبار کا قتل کیا جا سکتا ہے، کسی کی خدمت کا قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ عیساؤ جیسی ہی کیٹیگری میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کے رویے کی وجہ سے بعض بہنیں یا بھائی روحانی طور پر قتل ہو جاتے ہیں، کلیسیا سے نکل جاتے ہیں یا خدمت سے نکل جاتے ہیں، یا عیساؤ جیسے لوگ ان کے عہدہ و مقام کو چھین لیتے ہیں اور ان کے ذہنی قتل یا ان کی خدمت کے قتل کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ ساری اقسام میں نے پہلے بھی گنوائی ہے۔ تو اس سے نیکسٹ میں مثال دے رہا ہوں ساؤل اور داؤد کی۔ ساؤل کو خدا نے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا، لیکن اس نے داؤد کو، جسے خدا نے اس کے بعد بادشاہ ہونے کے لیے چن لیا تھا اور جو جنگ میں ساؤل سے کہیں زیادہ بہادر تھا، کہیں زیادہ دلاور تھا، اسے ساؤل نے بار بار قتل کرنے کی کوشش کی، اور خدا نے اسرائیل میں سے اس کی نسل کا نام و نشان ہی مٹا ڈالا۔ کتنی بڑی سزا ہے، کیونکہ اس نے اگر داؤد کو ختم کرنے کی کوشش کی تو اس نے خدا کے منصوبے کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح کا کام اور بھی کوئی اگر کرتا ہے تو وہ کسی
خدا کے برگزیدہ کو ختم نہیں کر رہا ہوتا، اس کو ہی ختم نہیں کر رہا ہوتا، اس کو ہی ختم، وہ خدا کے منصوبے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یا بعض اوقات ارتکاب کر بھی دیتے ہیں۔ اس سے آگے ہم ایک اجتماعی مثال لینے جا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جو مصر میں غلام ہوئے، پہلے وہ چرواہے تھے۔ جب وہ مصر میں داخل ہوا تھا ان کا خاندان، تو وہ چرواہے تھے، لیکن مصریوں نے ان کو اینٹیں بنانے والے بنا دیا۔ تو خدا جب ان اینٹیں بنانے والوں کو مصر سے نکال کر لایا، انہیں کنعان میں لایا، تو خدا نے ان اینٹیں بنانے والوں کو، ان بھیڑ بکریاں چرانے والوں کو خدا نے زمیندار بنا دیا، پھر ان کو بادشاہی دی، انہیں بادشاہ بنا دیا، یعنی کہ انہیں بھی چودھری بنا دیا۔ لیکن جب انہوں نے خدا کے حضور نافرمانی کی، تو خدا انہیں اسیر کر کے دوبارہ بابل ہی کی طرف لے گیا۔ ان کے آباء و اجداد، یعنی ان کے باپ دادا ابراہم، اور پھر اس کے بعد ان کی اولاد کا ذکر لے لیں، ان کو خدا کسدیوں کے اور ہی سے، یعنی بابل کی سلطنت میں ہمسایہ شہر اور تھا، وہاں سے خدا نکال کر کنعان میں لے کے گیا تھا۔ تو پھر واپس خدا ان کو وہیں پہ لے آیا، وہاں اسیر ہو کر۔ خدا آزاد ہونے کے لیے ان کو بابل کی سلطنت سے نکال کے لے کے گیا تھا، لیکن وہ غلام ہو کر وہاں واپس آئے، نافرمانی کی وجہ سے، خدا کے ارادے کو، خدا کے پروگرام کو ڈیمولش کرنے کی وجہ سے، ڈسٹرائے کرنے کی وجہ سے، اسے تباہ کرنے کی وجہ سے، اس خدا کی کاز کو، خدا کے مقصد کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا۔ تو بابل میں آ کر وہ پھر اینٹیں بنانے والے ہی بنا دیے گئے، اور 70 سالوں بعد پھر خدا نے گنجائش رکھی۔ 70 سال کا خدا نے وعدہ کر رکھا تھا یرمیہ نبی کی معرفت۔ تو 70 سالوں کے بعد جب وہ یروشلم میں واپس آئے، تو بھلا کتنے لوگ آئے؟ چند سو۔ نہمیہ کی کتاب کو ہم پڑھیں اور عزرا کی کتابوں کو، تو وہاں پر چند سو کا ذکر ملتا ہے کہ چند سو لوگ بابل سے واپس یروشلم جا سکے۔ جب وہ مصر سے نکل کر آئے تھے، تو تخمینہ لگایا جا سکتا ہے، عورتوں اور بچوں کا شمار کر کے سب کو حساب لگایا جائے تو اندازاً 20 لاکھ لوگ تھے۔ لیکن جب بابل سے نکل کر واپس آئے تو چند سو۔ کتنی بڑی سزا ملی! خدا نے ان کی نسل کو ہی گھٹا دیا، اور جو یہاں باقی رہ گئے، اب ان میں سے کتنے ہوں گے؟ اب ایران اور عراق میں کتنے یہودیوں کا آپ کو ذکر ملتا ہے جو کہ اپنے دین پر قائم ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم نئے عہد نامے کے دور میں۔ جب نئے عہد نامے کا دور شروع ہوا، تو وہ اسرائیلی جو بابل سے واپس پھر اپنے ملک میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے خدا کے اس نئے اور آخری منصوبے کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ یعنی جو نجات کا منصوبہ خدا نے ان کے لیے تیار کیا تھا، جو ان کو نجات دینے آیا تھا، پہلے تو اسے سولی پر لٹکوایا، پھر اس کے بعد اس کے پیروکاروں کو قتل کرنا اور حکومت کو ان کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ وہ مسیحی ایمانداروں کو ختم کر ڈالنے پر تلے ہوئے تھے، لیکن خدا کا وہی پرانا قانون حرکت میں آیا جو قائن کے وقت سے تھا، کہ ان کے اقدامات کو ابھی 40 سال بھی نہ گزرے تھے کہ خدا نے ایک بار پھر یروشلم سے ان کا نام و نشان مٹا ڈالا۔ جس رومی حکومت کو وہ مسیحیوں کی شکایتیں لگاتے اور ان پر مقدمات بنواتے تھے، انہی رومیوں نے ان اسرائیلیوں کا قتل عام کیا اور ان کی ہیکل اور شہر کو جلا ڈالا۔ سن 70 میں یہ واقعہ ہوا۔ جس مذہب کو
وہ بچانے کی خاطر مسیح کا نام مٹا دینا چاہتے تھے، اسے رومیوں نے، اس مذہب کو رومیوں نے برباد کر ڈالا، یہودیوں کے مذہب کو۔ اگر ابھی تک کچھ باقی ہے تو ابراہیم کے ساتھ کیے ہوئے خدا کے وعدے کے سبب سے باقی ہے۔ پھر آ جاتے ہیں جی اس کے بعد کے مسیحی دور میں، تو کلیسیا کا جو روحانی اعتبار سے تاریک دور کہلاتا ہے، جب حقیقی تعلیم اور حقیقی مسیحی سپرٹ بجھا دی گئی، تو بگڑی ہوئی اور انسان ساختہ مسیحیت نے، جس کی باقیات ابھی تک ہیں، حقیقی مسیحی ایمانداروں کو ابتدا کے یہودیوں ہی کی طرح مٹا ڈالنے کی کوشش کی۔ بعین رومیوں ہی کی طرز کے مظالم مسیحی ایمانداروں پر ڈھائے گئے اور انہیں ایک خاص فرقہ و عقیدہ کا پابند بنانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں خدا نے پھر سے پینتیکوست کی برکات کو بحال کر دیا، اور مکاشفہ 18 باب میں خدا نے اس انسان ساختہ مسیحیت کے خاتمے اور بربادی کا اعلان کر رکھا ہے، جو خدا کے قوی ہاتھ سے ضرور پورا ہوگا۔ اس وقت بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں، آج بھی، جو خدا کے شروع کیے ہوئے اس آخری کام کو مٹا ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان کے منہ میں جو کچھ آتا ہے وہ بول دیتے ہیں۔ آپ صاحب، آپ صاحبہ جو اس پیغام کو سن رہے ہیں، جنہوں نے اس ہلا دینے والے پیغام کو سن لیا ہے یا سن رہے ہیں، اپنی جانچ کیجیے۔ کہیں آپ اپنی کسی بات سے، کسی نظریے سے، کسی اور کے پھیلائے ہوئے خیال کی پیروی کرتے ہوئے کسی کی تحریک کا حصہ بن کر خدا کے کام کو برباد کرنے کی راہ پر تو گامزن نہیں ہیں۔ اپنی ذہنی تحریکات اور اپنے محرکات کا، اپنے اقدامات و عوامل کا گہرے طور سے جائزہ لیجیے۔ آپ اپنے آس پاس رہنے، چلنے، پھرنے والے کسی ایماندار کو مٹا ڈالنے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ اگر ایسا ہے تو آج اور اسی لمحے توبہ کیجیے، خدا سے معافی مانگیے کہ آپ نے خدا کے مقصد کے خلاف کھڑا ہونے کی غلطی کی۔ فوراً یو ٹرن لیجیے اور خدا کے کام کے خلاف چلنے کے بجائے خدا کے کام کے لیے استعمال ہونے کی کوشش کیجیے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خدا آپ کی زندگی کو حقیقی بابرکت بنائے۔